बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, तफसीरुल कुरान कोर्स के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हमने सूरतुल बकरा रकू नंबर 8 से 9 के दरमियान का हिस्सा पढ़ना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रकू के अंदर हमारे लिए कौन सी मालूमात नाज़िल फरमाई और कौन से अहकाम हमें इरशाद फरमाए। सबक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम बहन भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए ये काम सदका जारिया बना दे और हमें सही मानों में कुरान पाक पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्ज अशहरुन महीना है मालूमात जाना हुआ, फमन सो जो कोई फ़रादा नियत करे फ़ी हिन्ना इसके अंदर हज्जा हज की, फ़ला पसना राफसा बेहिजाब हो अपनी औरतों के साथ, वला फुसूका और ना गुनाह करे, वला जिदाला और ना झगड़ा करे, फिल हज हज के दिनों में। अल्लाह तबारक व तआला हज के ऊपर रोशनी डालते हुए फरमा रहे हैं कि हज का महीना वो महीना है कि जो गिना हुआ है और जाना हुआ है और हमें इसके बारे में बेहतर मालूमात है। सो जो कोई हज की नीयत करे तो उसे चाहिए कि इन 3 कामों से बहुत ज़्यादा बचे। कौन कौन से? एक तो औरतों के साथ बेहिजाब नहीं होना हज के दिनों में, दूसरा झूठ और गुनाह से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, और तीसरा ये कि हज के दिनों के दरमियान झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ भी हज के दौरान झगड़ा नहीं करना। व मा तफ़अलू और जो कोई करे मिन खैरिन कोई भलाई, यालमुहुल्लाहु तो अल्लाह उनको जानता है, व तज़वदू और ज़ादे राह पास रखो, फ़इन्ना बेशक खैरा बेहतर है, ज़ाद तकवा ज़ादे तकवा यानी तकवा का ज़ाद या नौशा। ये आयत मुबारका यमनियों के बारे में नाज़िल हुई कि बाज़ यमन में से यमनी लोगों में से ऐसे लोग थे कि जो हज के ऊपर बग़ैर सरो सवानी के जाते, यानी बग़ैर किसी तोशे राह या ज़ादे राह के चल पड़ते, और फिर जब वहाँ जाते तो अहले मक्का से सवाल करते और वहाँ पर जाके लोगों के आगे हाथ फैलाते। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मुबारका नाज़िल फरमाकर हुक्म दे दिया कि जब तुम हज के लिए निकलो तो अपना रास्ते का तमाम सामान और सरमाया साथ रखो और वहाँ जाकर लोगों के ऊपर भार ना बनो। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वत्तकू और वत्तकूनी और डरते रहो, या उलिल अलबाब ए अहले अकल, यानी अहले अकल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरते रहो। अगली आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लईसा नहीं है अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये कि तब्तहू तुम तलाश करो फदलन अल्लाह तबारक व तआला का फजल यानी रिज़्क़, मिन रब्बिकुम अपने रब की तरफ से। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर उन मुसलमानों के बारे में इरशाद फरमाया जो हज के ऊपर जाते अपने ऊँटों को लेकर और वहाँ जाकर अपने ऊँटों को किराए के ऊपर इस्तेमाल करते। मुसलमानों में से बाद मुसलमानों ने इस बात को गलत गर्दाना और ये इरशाद फरमाया कि ऐसा करना सही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के बारे में हुक्म दे दिया कि वहाँ जाकर जो तुम्हारे पास टाइम बच जाए, यानी मुनासिक हज के बाद जब तुम फारग हो उस टाइम में तुम तिजारत कर सकते हो। फ़ाइज़ा और फिर जब आफत तुम लौटो मिन अरफातिन अरफात के मैदान में, फ़ज़्कुरुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, इंदल मशारिल हरामी मशरे हराम के पास, वज़्कुरूहु और जिक्र करो कमा जैसे कुम हदाकुम कमा जैसा कि हदाकुम उसने तुम्हें सिखाया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अरफात के मैदान के बारे में बताया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अरफात कौन सा मैदान है। अरफात वो मैदान है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा का आपस में तारफ़ हुआ और तारफ़ से लफ्ज़ अरफा निकला, और अरफा वो मकाम है जहाँ पर ये दोनों मिले, तो इसीलिए इस मकाम को अरफात का नाम दे दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब तुम तिजारत करने के बाद इस मैदान के पास आओ तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करो, और जब मशरे हराम के पास आओ तब भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र फरमाओ। वज़्कुरू और जिक्र करो कमा जैसे कि हदाकुम उसने तुम्हें हदायत दी, यानी जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म बजा लाओ। वहीं अगर कुंतुम तो हो मिन कबली ही इससे पहले लमिनद्दालीन गुमराहों में से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक इससे पहले तुम गुमराहों में से थे। सुम्मा फिर जब अफीदू तुम वापस लौटो, मिन हैसू जहाँ से भी अफादन नासू लौटते हैं इंसान, वास्तगफिरू तो
مغفرت طلب کرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر پسند کرتے۔ اگلی آیت میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرماتے ہوئے کہا فَإِذَا اور جب قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو مناسککم مناسک حج فاذکروا تو پس ذکر کرو اللہ کا ذکرکم جیسے کہ تم ذکر کرتے آباؤکم اپنے ماں باپ کا۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے بارے میں روشنی یہ ڈالی کہ یہود اور مشرکین میں سے لوگ جب حج کے لیے جاتے تو وہاں پر جا کر اپنے بتوں کا ذکر کرتے، جب کعبہ میں جاتے تو کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کی فضیلتوں کو بیان کرتے اور ان کا حج ان کے بارے میں ذکر کرتے اور ان کی خوبیاں بیان کرتے، اور ایسا کرنا وہ نیکی گردانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روشنی ڈالی کہ جب تم مناسک حج کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرو، اور اسی طرح اللہ کا ذکر کرو کہ جیسے تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اپنے ماں باپ سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا او اشد ذکر یعنی اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ فامن الناسی اور لوگوں میں سے من جو یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا عطا فرما ہمیں فی دنیا میں وما لہ تو نہیں ہے فی الآخرۃ آخرت میں من خلاق کوئی حصہ تھے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے کہ ہمیں دنیا میں عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ایسے دعا مانگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں عطا فرما تو بس اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ منہم اور ان میں سے من جو یقول کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا عطا فرما فی الدنیا ہمیں دنیا میں بھی حسنۃ بھلائی وفی الآخرۃ اور آخرت میں بھی آخرت میں حسنۃ بھلائی واقعنا اور ہمیں بچا عذاب النار اہل دوزخ سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ مسلمان وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، کیونکہ وہ بہت خطرناک آگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس کا ما کسبو جو اس نے کمایا، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حصہ ہے جو انہوں نے دنیا میں کمایا۔ واللہ اور اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واذکروا اور ذکر کرو اللہ کا فی ایام دنوں میں معدودات جو گنتی کے دن ہیں، یعنی گنتی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فمن سو جو کوئی تعجلا جلدی کرے فی یومین ان دنوں میں فلا اسما تو نہیں ہے گناہ علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تاخرا تاخیر کرے فلا اسما تو نہیں ہے گناہ علیہ اس پر۔ اب یہاں پہ عرب کے کچھ قبیلوں کا ذکر ہوا، ان میں سے کچھ لوگ تو جو ہے وہ مناسک حج میں جلدی جلدی کرتے اور گھروں کو لوٹ جاتے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ رکے رہتے اور ٹھہرے رہتے۔ تو جو چلے جاتے وہ رکے رہنے والوں کو کہتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل فرما کر حکم دے دیا کہ جو چلے جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں اور جو رکے رہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اللہ سے ڈرو، واتقوا اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلموا اور جان لو انکم کہ بے شک تم کو الیہ تو اکٹھا کیا جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اس کی طرف ہی تم نے اکٹھا کیا جانا ہے اور وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو حکم کے بھاتی ہیں اس کو قولہ باتیں فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی، وَيُشْهِدُ اور وہ گواہ کرتا ہے اس کو اللہ اس پر ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وَهُوَ اور وہ الد الخصام جلد بدلہ لینے والا ہے۔ اب یہ آیات مبارکہ جو ہے اخنس بن شریک منافق کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور بڑی پیاری باتیں کرتا اور میٹھی میٹھی باتیں کرتا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی قسمیں کھاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جھگڑالو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا جب تولا وہ لوٹتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جب اٹھ کے وہ جاتا ہے سہا تو وہ کوشش میں لگ جاتا ہے فی الارض کہ زمین میں لیفسدا کہ وہ فساد کرے فیہا اس میں ویہلک اور وہ
ہلاک کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے یا برباد کر دیتا ہے ہر سا کھیتیوں کو والنسل اور نسلوں کو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس منافق کی حرکات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جب آپ کی خدمت اقدس سے اٹھ کے جاتا ہے تو پھر فساد کرتا ہے لوگوں کے اندر، اور لوگوں کے جانوروں کو مار دیتا ہے اور کھیتیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس سے اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزات تو وہ ضد پکڑ لیتا ہے، بالاسم گناہ کے ساتھ، فحسبہ تو کافی ہے جہنم اس کے لیے، ولبئس اور بہت برا مہاد ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اس سے تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ ضد پکڑ لیتے ہیں ایسے لوگ اور گناہ کرتے ہیں، تو بس ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یشتری وہ بیچ دیتے ہیں نفسہ اپنی جان کو، ابتغاء تلاش میں مرضات اللہ کی رضا میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں ذکر ڈالا، یعنی یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ تک کو بیچ دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ ان کے اوپر مہربان ہے اور بہت ہی زبردست اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ مکہ مکرمہ سے اسلام لانے کے لیے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے تو مشرکین مکہ نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ پر پڑاؤ ڈال کر آپ کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ آپ واپس لوٹو، تو اس پر آپ نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص میرے قریب نہیں آ سکتا جب تک کہ میرے ترکش کے تیر ختم نہ ہو جائیں اور میری تلوار تم سے لڑتے لڑتے ٹوٹ نہ جائے اور میں تمہارا خاتمہ کر دوں، اور اگر میں تمہارا خاتمہ نہ کر سکوں تو پھر تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ ہاں اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میرا جو مال بھی میں نے اپنا جمع کیا ہوا تھا میں نے فلاں جگہ پہ مکہ میں دفن کیا ہوا ہے، تو اگر تم مال چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کا پتہ بتا دیتا ہوں اور تم جا کر وہ مال حاصل کر لو۔ تو اس پر وہ مشرکین مکہ راضی ہو گئے اور آپ نے ان کو اپنے تمام مال کا پتہ بتا دیا اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کے واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا، اور جب آپ خدمت اقدس میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اے صہیب جو تو نے تجارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت کو پسند فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین اے لوگوں آمنو ایمان والو ندخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا نہ پیروی کرو خطوات الشیطان نقش قدم شیطان کی، انہ بے شک لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین کھلا۔ اب یہ آیت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودی مذہب پہ تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھے، تو توریت پر ایمان رکھتے تھے۔ توریت کے اندر اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ جو ہے وہ جائز نہیں تھا استعمال کرنا۔ جب آپ اسلام لائے اور آپ نے اسلام میں یہ دیکھا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا اور دودھ وغیرہ استعمال کرنا مباح ہے، یعنی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، تو آپ نے اس کو استعمال نہ کیا اور استعمال کرنے سے پرہیز کرتے ہیں ہمیشہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ کا معنی یہ تھا کہ چونکہ اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اسلام میں تو مباح ہے لیکن توریت کے اندر جائز نہیں، لہٰذا مباح کو استعمال کرتے ہوئے آپ اسلام کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور توریت کی بھی نافرمانی نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم نازل فرمایا کہ آپ پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ جب قرآن پاک آ گیا تو سابقہ کتابوں کے تمام احکام منسوخ کر دیے گئے اور جو بھی اسلام میں داخل ہوا اسے اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان کے بارے میں فَإِنْ اگر ضللتم ڈگمگائے میں تمہارے قدم میں بعد اس کے ماں جو جب کہ جات کم تمہارے پاس آ چکی بینات روشن نشانیاں، فعلموا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے مومنو اسلام لانے کے بعد بھی اگر تمہارے قدم ڈگمگائیں اور تمہارے دل میں وسوسے پیدا ہوں، اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں قرآن پاک کی شکل میں آ چکی ہیں،
تو پھر تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حساب لینے والا ہے اور وہ تمہارے سے تمہارے عملوں کا حساب لے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حل ینظرون، کیا تم گمان کرتے ہو یا تم انتظار میں ہو، اللہ اس کے ان یہ کہ یاتیہم آ جائے تمہارے پاس اللہ فی ظلال، ان سایوں میں سے، من الغمام اور بادلوں میں سے، والملائکۃ اور فرشتے، وقودیہ اور فیصلہ کر دے امرو اپنے حکم کے بارے میں، وَإِلَى اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام کاموں نے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام کاموں نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب آتے ہیں اس سبق کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے احکام کے بارے میں نازل کرتے ہوئے یہاں پہ ہمیں فرمایا کہ حج کا مہینہ طے شدہ ہے اور جانا ہوا ہے، تو جو کوئی حج کی نیت کرے تو بس وہ ان 3 چیزوں سے بچے، جن میں ایک بیویوں سے بے حجاب ہونا، دوسرا گناہ اور تیسرا جھگڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم بھلائیاں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بھلائی کو جانتا ہے، اور ذات راہ کے بارے میں حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم حج کے سفر پہ نکلو تو اپنا سرمایہ اور اپنا سامان اپنے ساتھ رکھو۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ تمہارے پاس تقوی کا سرمایہ زیادہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حج کے درمیان تجارت کو جائز قرار نہیں دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر روشنی ڈالی اور حکم دیا کہ جب تم احکام حج سے فارغ ہو جاؤ تو تم کچھ بھی تجارت کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ جب تم عرفات کی طرف لوٹو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو اور مشعر حرام کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کہ جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کرنا، کیونکہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے اس ذکر سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جو تمہارے ساتھ اس حج کی طرف لوٹیں تو اللہ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم مناسک حج کر چکو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد کعبہ کے قریب کھڑے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کیا کرتے اور ان کی بڑائیاں گردانتے اور اس کو نیکی سمجھتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو صرف اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح سے ذکر کرو کہ جیسے تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرو۔ تو لوگوں میں سے ایسے لوگ تھے، یعنی مشرکین میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کی تمام دولتیں مانگتے اور اسی کو نیکی سمجھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی دنیا مانگتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یعنی مومنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا اور اللہ ان کا جلد حساب کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو کوئی جلدی چلا جائے یعنی حج پہ آئے اور جلدی لوٹ جائے تو اس پر بھی گناہ نہیں، اور جو کوئی تاخیر کر کے جائے تو اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اس کے حضور تم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، یہاں پر منافق کے بارے میں ذکر ہوا، اخنس بن شریح جس کا نام تھا، کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی محبت کا بڑا دعویدار ہوتا، لیکن حقیقت میں درپردہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا اور ان کی کھیتیوں کو جلا دیتا اور ان کے جانوروں کو ختم کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی منافقت کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نسلوں کو برباد کرنے والا اور کھیتیوں کو غرق کرنے والا ہے، اور اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب تم اسے دین کی تبلیغ کرتے ہو تو وہ آپسی ضد میں پڑ جاتا ہے، تو ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنا رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے اپنے نفس کو مارتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ جو ہے حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کے لیے آئے تو مشرکین نے ان کا پیچھا کیا، آپ نے ان کو اپنا مال دے کر ان سے اپنی جان چھڑائی اور دین میں داخل ہو گئے اور دین کے اوپر عمل کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل فرمائی کہ جو دین میں داخل ہوئے توریت کے بعد، یعنی توریت کے
اوپر عمل کرنے والے تھے اور حضرت موسیٰ کے دین پر تھے، پھر مسلمان ہوئے اور اس کے بعد آپ اپنے دین کے احکامات کے ساتھ ساتھ توریت کے اوپر بھی عمل کرتے اور توریت کے احکام کو بھی جائز مانتے اور اسی کے اوپر عمل کرتے، جیسے کہ اونٹ کا گوشت نہ کھاتے اور نہ ہی دودھ وغیرہ استعمال کرتے جو توریت میں جائز نہیں تھا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر ساتھ ہی حکم دے دیا گیا کہ اگر تمہارے قدم ڈگمگائیں اس کے بعد کہ تمہارے پاس بہترین نشانیاں یعنی کھلی نشانیاں اللہ کی طرف سے آ چکی ہیں، تو پھر یہ جان لو کہ اللہ زبردست حساب لینے والا ہے۔ تو کیا تم اس بات کے بارے میں ساتھ ہی آگاہ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیا تم اس بات کے بارے میں انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں میں سے نکل کر تمہارے سامنے آئے اور فرشتے تمہارے سامنے آئے اور تمہارا تمام فیصلہ کر دیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمام کاموں نے لوٹ کے جانا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمارے ایمانوں کو جھجوڑتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان قرآن حکمت، قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرمایا اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو کر شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل پیروکار ہو جاؤ اور اس پر عمل کرنے والے ہو جاؤ، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو پھر یہ جان لو کہ اس کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔